अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए बने रहिएगा हमारी वीडियो में शुरू से आगे तक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए चलते हैं। आज की हदीस माँ बाप के बारे में, जो औलाद नाफरमान होती है, माँ बाप के माँ बाप के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने कुछ बताया कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले का क्या असर होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। तो बने रहिएगा शुरू से आखिर तक वीडियो में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिरमिज़ी ने अपने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अनुमा से रिवायत की कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने एक बड़ा गुनाह किया है, आया मेरी तौबा कबूल होगी? फरमाया, क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज़ की नहीं। फरमाया, तेरी कोई खाला है? अर्ज़ की हाँ। फरमाया, उसके साथ एहसान करो। तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अनुमा से रिवायत की कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने एक बड़ा गुनाह किया, आया तो मेरी तौबा कबूल होगी? फरमाया, क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज़ की नहीं। फरमाया, तेरी कोई खाला है? तो अर्ज़ की हाँ। फरमाया, उसके साथ एहसान करो। तो अबू दाऊद एहसान का मतलब है कि उनकी इज्जत करो। जैसे आप अपने माँ की इज्जत किया करते थे, वैसे ही माँ की बहन यानी खाला की भी इज्जत करो। उसके बाद यानी वो अपनी माँ से जितना प्यार करता था उतना ही उससे खाला से इज्जत के साथ, एहसान के साथ, यानी एहसान बात करे प्यार मोहब्बत के साथ। तो चलिए अबू दाऊद व इब्ने माजा ने अभी उसे साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं कि हम लोग रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। तो खिदमत में हाजिर थे कि बनी सलमा में का एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे वालिदैन मर चुके हैं, अब भी उनके साथ एहसान का कोई तरीका बाकी है? फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करना और जो उन्होंने अहद किया है उसको पूरा करना, और जिस रिश्ते वाले के साथ उन्हीं की वजह से सुलूक किया जा सकता है हो सके उसके साथ सुलूक करना, और उनके दोस्तों को इज्जत करना, यानी वो जिस इंसान से प्यार करते थे उसके साथ उसने सलूक करना, यानी इज्जत से बात करना, हो सके तो उनके साथ इज्जत से बात करना, यानी इज्जत करना, एहसान करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना ताकि आपकी मग़फ़िरत हो सके। यानी तो चलिए इस्तिग़फ़ार करना, और जो उन्होंने अहद किया था, यानी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मैं जब तक जीती रही तो मैं ये करूँगी, अगर वो नहीं कर पाई हैं तो आपको उसका अहद पूरा करना है, यानी उनकी फरमाइश को पूरा करना है। तो चलिए अहद किया है उसको पूरा करना, और जिस रिश्ते वाले के साथ उनकी वजह से सुलूक किया जा सकता है, यानी जो वो रिश्ते में थी उनके साथ सुलूक किया जा सकता है, उनके साथ सुलूक किया जा सकता है, उसके साथ सुलूक करना, और उनके दोस्तों से इज्जत करना, उनके दोस्तों की इज्जत करना। हाकिम मुस्तहक, यानी हाकिम मुस्तहक में कहब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मिंबर के पास हाजिर हो जाओ। सब हाजिर हुए। जब हुजूर मिंबर के पहले दर्जे पर चढ़े तो फरमाया, आमीन। जब दूसरे दर्जे पर चढ़े तो कहा, आमीन। जब तीसरे दर्जे पर चढ़े तो कहा, आमीन। जब हुजूर मिंबर से उतरे तो हमने अर्ज़ किया, हुजूर से आज ऐसी बात सुनी है कि कभी ऐसी नहीं सुना करते थे। फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास आए और ये कहा कि उसे रहमते इलाही से दूरी हो, जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत न हुई। इस पर मैंने आमीन कहा। जब मैं
यानी रमज़ान आते हैं तो रोज़े नहीं रखते हैं लोग। वहाँ कहते हैं कि हम खाली पेट रह नहीं सकते, पलटी आती उल्टी आती, ज़्यादा क्या होगा, मौत आ जाएगी। लेकिन मौत से वो लोग घबरा जाते हैं कि उन्हें बहाना चाहिए, वो रमज़ान छोड़ देते हैं। अगर मौत ऐसा लगता है कि हम जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, जब तुम चल फिर सकते हो, नहा धो सकते हो, सिर्फ रोज़े नहीं रख सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रोज़े रखने का ताकत रखते हो, पूरी ताकत रखते हो, चल फिर सकते हो, खा पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लड़ भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ रोज़े रखने की ताकत नहीं है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। ये तो आपने रोज़े नहीं रखे तो उसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था आमीन, यानी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। इस पर मैंने आमीन कहा। जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, उस शख्स के लिए रहमत इलाही से दूरी हो जिसके सामने हुजूर का जिक्र हो और वो हुजूर का दरूद ना पढ़े। यानी जिसके सामने हुजूर का मैंने अभी हुजूर का नाम लिया, जैसे किसी ने हुजूर का नाम लिया तो उसने दरूद शरीफ ना पढ़ा, उसके लिए बोला आमीन तो जिक्र हो और वो हुजूर पर दरूद ना पढ़े। इस पर मैंने आमीन कहा। जब मैंने तीसरे जीने पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, उसके लिए दूरी की हो जिसके माँ बाप दोनों हो, या एक को बुढ़ापा पाया, यानी बुढ़ापा आया और उन्होंने उसे जन्नत में दाखिल न किया। मैंने कहा आमीन, यानी उसने खुद को जन्नत में दाखिल न किया। यानी माँ बाप दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक को भी बूढ़ा पाया, उसकी खिदमत ना की, यानी उसने जन्नत ना पाई, उसके लिए मैंने आमीन कहा था। आमीन यानी दाखिल न किया, यानी वो जन्नत में दाखिल न किया, खुद को अपने आप को उसने जन्नत में दाखिल न किया, यानी माँ बाप की इज्जत न की, उसकी फरमादारी न की और ख़ुद को जन्नत में दाखिल न किया। उसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था तीसरे सीढ़ी पे जब चढ़े थे। तो किसी के माँ बाप बुढ़ापे में हैं तो उनकी खिदमत किया करें, क्योंकि माँ बाप का दर्जा इसलिए बड़ा बताया है क्योंकि माँ बाप जब बच्चे बहुत मुश्किल से बड़े होते हैं, बच्चे बहुत से माँ बाप उस बच्चे का इंतज़ार करते हैं, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तकलीफ़ तो दूर वो बढ़ा देता है तकलीफ़ को। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहकी ने शहीद इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े भाई का छोटे भाई पर वैसा ही हक है जैसा कि बाप का हक औलाद पर होता है। यानी आपका बड़ा भाई अगर छोटे भाई के साथ उसने सलूक करता है वैसा ही हक है, जैसे औलाद पर बेटा करता है वैसे ही बड़े भाई का हक है, उसने सलूक किया करो छोटे भाई के साथ। तो बहकी सईद बेगी ने सईद इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े भाई का छोटे भाई पर वैसा ही हक है जैसा कि बाप का हक औलाद पर होता है, वैसा ही छोटे भाई को भी मर्तबा देना चाहिए। जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं वैसा ही करना चाहिए बड़े भाई के साथ सलूक, यानी एक बाप के साथ जो इज्जत के बर्ताव करते हैं वैसा ही छोटे भाई को करना चाहिए। ना कि बड़ा भाई अपना फ़र्ज अदा करता रहे, छोटा भाई उससे बदतमीजी करता रहे। तो ये दोनों में ही कमी है, यानी दोनों मतलब बड़ा भाई तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, छोटा भाई नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे कमी आ जाती है। क्योंकि अगर एक ने भी कोताही करी तो दोनों रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि बड़े बाप का जब बाप का दर्जा बड़े भाई को मिला है तो औलाद की तरह ही उसे बड़े भाई को इज्जत देनी चाहिए, ना कि उसे बेइज्जत करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। सही बुखारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह मखलूक को पैदा फरमा चुका, रिश्ता की ये भी एक मखलूक है, रिश्ता भी एक मखलूक है, तो खड़ा हुआ और दरबारे उलूहियत में इस्तिगासा किया कि इरशाद इलाही हुआ, यानी इस्तिगासा किया तो इलाही हुआ।
ارادے الہی ہوا کیا ہے؟ رشتہ نے کہا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی رشتہ کھڑا ہو گیا تو رشتے نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں کو، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں سے۔ ارشاد ہوا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ فرمایا تو بس یہی ہے، یعنی الہی کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس رشتہ کھڑا ہوا اور تو یہ کہنے لگا کہ جس نے مجھے کاٹا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں گا؟ تو اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ فرمایا تو بس یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتے سے وعدہ کیا تھا کہ جو تجھے کاٹے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گا، جو تجھ سے راضی ہو جائے گا یعنی رشتے کو ملائے گا تو میں اسے ملاؤں گا، تو راضی ہوں۔ فرمایا تو بس یہی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ تو صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی رشتہ رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ تو صحیح بخاری میں مسلم میں صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کو اثر یعنی عمر میں تاخیر کی جائے تو اپنے رشتے والوں کے ساتھ سلوک کرے۔ ابن ماجہ نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی مگر دعا اور بر یعنی احسان کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا سے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ یہاں تقدیر سے مراد تقدیر مہلک ہے، یعنی تقدیر مہلک ہے، اور زیادتی عمر کا بھی یہی مطلب ہے کہ احسان کرنا درازی عمر کا مطلب ہے۔ درازی عمر کا سبق ہے اور رزق سے سباب اخروی یعنی اخروی مراد ہے کہ گناہ اس کی محرومی کا سبب ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں دنیاوی رزق سے بھی محروم ہو جائے، بعض روایتوں میں کہ دنیاوی رزق سے بھی محروم ہو جائے۔ تو حکیم نے مستحق میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب پہچانو تاکہ صلہ رحم کرو، یعنی اپنے نسب پہچاننے کا مطلب ہے کہ اپنی طرف بھی دیکھو میں کتنا غلط ہوں تاکہ تمہارے اندر صلہ رحمی پیدا ہو جائے۔ تو صلہ رحمی کروں کیونکہ اگر رشتے کو کاٹا جائے تو اگرچہ قریب ہو وہ قریب نہیں، اور اگر جوڑا جائے تو دور نہیں، اگر دور ہو تو دور بھی نہیں، اگر جوڑا جائے تو رشتہ آپ کا دور ہے تو وہ دور بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو حکیم مستحق میں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے سلوک کرے۔ صحیح بخاری و مسلم میں جبیر بن مستحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
تو رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ رشتہ ایسے ہی ٹوٹتا ہے جب ایک دوسرے کی آپ برائی اتنی کرنا شروع کر دیتے ہو، اتنی برائی بڑھ دیتے ہو کہ وہ اچھا انسان بھی آپ کی برائی سن کر اسے لگتا ہے واقعی میں یہ برا ہے، جبکہ اس نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا، لیکن آپ نے اس کی برائی اس طرح کی اگلے انسان سے کہ اسے ایسا لگا کہ بہت برا انسان ہے، تو رشتے ایسے کٹ جاتے ہیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ اسی لیے برائی کو جڑ بتایا ہے، کیونکہ برائی ہی ساری گناہوں کی جڑ ہے۔ برائی کرنے والا جہاں برائی پھیلاتا ہے وہ تو ہے ہی برا، وہ تو جہنم بھی ہے ہی ہے، جہنم کا ایندھن ہے ہی ہے، لیکن جو اس کی برائی میں شامل ہوتا ہے وہ بھی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، کم سے کم اسے روک تو سکتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں جبیر بن مصطحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بہقی نے شعب الایمان میں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے اس پر رحمت الہی نہیں اترتی، یعنی جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے یعنی برائی غیبت رشتوں کو توڑا جاتا ہے، اس قوم میں رحمتیں نہیں اترتی۔ جہاں رشتے توڑے جاتے ہیں، رشتے کس چیز سے توڑے جاتے ہیں؟ رشتے صرف برائی سے ہی ٹوٹتے ہیں، جس نے ایک دوسرے کی برائی کی وہاں برائی ہوئی، وہیں رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ اس پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ ترمذی و ابو داؤد نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے، وہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں، یعنی وہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں، دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ جاننے والے جان سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں انہیں اس کے کیے کی سزا نہیں مل جاتی ہے، کیونکہ وہ رشتوں کو تو توڑتا ہی ہے، لیکن بہت کچھ وہ غلط اپنی زندگی میں اتنا کر جاتا ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے، یعنی جہنم۔ آخرت میں جب اس کے لیے چیزیں لکھی جاتی ہیں تو وہ جہنم کا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں اس نے اس طرح رشتے کو توڑا، اس طرح آگ لگائی رشتوں میں کہ رشتے ختم ہو گئے، پتہ نہیں چلی کب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آگ لگاتا رہتا ہے اس غرض سے کہ میں بھلا ہوں، مجھے بھلائی ملتی رہے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، ایک دن اس کہ جو وہ رشتوں کو کاٹ رہا ہے، جب اس کے رشتے جب خود سے ختم ہوتے ہیں نا، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ رشتے توڑنا کتنی بری بات ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں صاف لکھا ہے کہ اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے گناہ کی، اور آخرت میں بھی لکھا جاتا ہے، یعنی آخرت میں بھی ذخیرہ رہے گا، آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے گا، وہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں۔ اور بہقی کی روایت شعب الایمان میں انہی سے یوں ہے کہ جتنے گناہ میں ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، سوا والدین کی نافرمانی کی، اس کی سزا زندگی میں موت سے پہلے دی جاتی ہے، یعنی دونوں سزا ہی کی زندگی میں موت سے پہلے مل جاتی ہے۔ جو قطع رحمی جو رشتوں کو توڑتا ہے اور جو ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، یعنی ماں باپ سے اپنے رشتے ختم کر دیتا ہے، اس کو بھی اس کی سزا دنیا میں موت سے پہلے دی جاتی ہے۔ تو خدا کے لیے جو چیز اس میں منع کی ہے اس چیز کو نہ کریں، تاکہ آپ جہنم یعنی ایندھن نہ بنے جہنم کا۔ تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، اپنی توبہ کر لیں، کیونکہ آپ نے کتنے رشتے توڑے، اپنے کو ایک بار اپنی طرف جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے کر رہے ہیں، تو آپ خود بخود اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آؤ گے۔ آپ کے صحیح راستے پہ آنے سے جتنی برائی تم نے پھیلائی نا، اتنی تم اچائی بھی پہنا سکتے ہو، تو تاکہ تمہیں جنت کے واجب ہو جاؤ، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، کیونکہ تم میں وہ قابلیت ہے، کیونکہ تم برائی کو اکٹھا کر سکتے ہو تو اچائی کو بھی اکٹھا کر سکتے ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ بدلہ دیا جائے، یعنی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا
اس نے اس کے ساتھ کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر سے کاٹا جاتا ہے اور یہ جوڑتا ہے، یعنی ادھر سے کاٹتا ہے اور یہ جوڑتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ انسان ہے جدھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے رشتہ جوڑنے میں۔ تو چلیے جوڑتا ہے، رشتے دونوں طرف سے ہی نبھائے جاتے ہیں۔ رشتے ایسے آج جڑ جائیں کل ٹوٹ جائیں، ان رشتوں کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ دلوں میں اتنی برائی غیبت اتنی نفرت بھری ہو، نفرت پہلے ختم ہونی چاہیے۔ رشتے تو خود بخود جڑ جائیں گے جب نفرتیں ختم ہو جائیں گی، رشتے کہاں رہیں گے، رشتے تو واپس اپنے آپ آ جائیں گے، آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب آپ کے اندر سے وہ نفرتیں کرواٹیں ختم ہو جائیں گی، خود بخود آپ کے قریب آ جاتے ہیں رشتے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری قرابت والے ایسے ہیں کہ میں انہیں ملاتا ہوں اور وہ کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے تو جیسا تم نے بیان کیا ہے، تم ان کو گرم راکھ پکاتے ہو اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا جب تک تمہاری یہی حالت رہے گی، یعنی جہالت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا، تم ان کو گرم راکھ پکاتے ہو اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا جب تک تمہاری یہی حالت رہے گی، یعنی تم اسی طرح اچھائی پھیلاتے رہو گے تو تمہارے ساتھ ایک اللہ کا مددگار رہے گا ہمیشہ، جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے۔ تو حاکم مستحق میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو گیا، میں نے جلدی سے حضور کا دست مبارک پکڑ لیا اور حضور نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا، پھر فرمایا، اے عقبہ، دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہے کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو وہ اپنے رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو مسائل فکریہ، صلہ رحم کے معنی رشتہ کا جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یعنی صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے۔ جس رشتے میں والوں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتے والوں کے ساتھ صلہ واجب ہے وہ کون ہے؟ بعض علماء نے فرمایا وہ جو رحم مرہم ہے، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد جو رحم ہے کہ مرہم ہو یا نہ ہو، اور ظاہر یہی قول دوم ہے کہ احادیث میں مطلقاً رشتے والوں کے ساتھ صلہ کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں ملتقطاً ذویل قربیٰ فرمایا گیا، مگر یہ بات ضروری کہ رشتے میں چونکہ مستقل دروازہ یعنی درجات ہے، صلہ رحم کے درجات میں بھی توافت فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد جو مرہم کا، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلیٰ قید مراتب کے بعد مرتبہ ہے، لحاظ سے پہلے سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے، اس کے بعد رشتے داروں کا،
ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ان کے بعد جرم مرہم کا ہے، یعنی جرم مرہم اس کو کہتے ہیں جو رشتوں کو جوڑتا ہے۔ اس کے بعد رشتے والوں کا یعنی رشتوں کو نبھانے کا، رشتے والوں کا اعلیٰ قیدی مراتب یعنی مراتب کے لحاظ سے ہے۔ تو پہلا مرتبہ والدین کا، دوسرا رشتے داروں کا، ان کے بعد جرم مرہم کا، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلیٰ قیدی مرتبی لحاظ سے ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ سب سے بڑا رکھا گیا۔ اس کے بعد رشتے داروں کا صلہ رحمی کریں آپ ان کے ساتھ۔ تو چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ صلہ رحم کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ کا تحفہ دینا، یعنی صلہ رحمی کی بہت سی چیزیں ہیں جن سے آپ شروعات کر سکتے ہو، جیسے تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری انعت درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، یعنی کسی چیز کی آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ تو اتنے سارے صلہ رحمی کے مرتبے بتائے، آپ کے ساتھ کسی بھی وجہ سے آپ رشتے کو جوڑ سکتے ہو، آپ میں جوڑنے کی خوبی آنی چاہیے۔ اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط کا کتابت جاری رکھے تاکہ وہ تعلقی پیدا نہ ہونے پائے اور حوصلے تو بطن آئے، اور رشتے داروں سے تعلق جاتا کر لے۔ اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ جیسے آپ کو کہیں پہ وہ مل جاتے ہیں تو ان سے سلام کر کے ملاقات کر سکتے ہو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پردیس میں ہے، یہ پردیس والوں کا ہے۔ تو یہ پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے۔ یوں کہ والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئیں اور ان کی خدمت کریں۔ باپ کے بعد دادا اور بڑا بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی منزلہ باپ کے ہوتا ہے، بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہے۔ بعض نے چچا کو باپ کی مثال بتایا، اور حدیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا ہدیہ بھیجنا کفایت کرتا ہے۔ تو رشتے داروں سے ناگا دے کر ملتا رہے، یعنی ناگا کر کے ایک دوسرے دن چھوڑ کر رشتے داروں سے ملتا رہے، یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے، وہ اعلیٰ حاصلی قیاس۔ اور اسی طرح سمجھیے کہ اس سے محبت الفت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اقربا سے جمعہ ملتا رہے، یا مہینے میں ایک بار۔ تمام قبیلہ اور خاندان کو ایک ہونا چاہیے۔ جب حق ان کے ساتھ ہو تو دوسروں سے ملاقات اور اظہار حق میں سب مستحق ہو کر کام کریں۔ جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کریں، اس کو رد کر دینا قطعی رحم ہے۔ مسئلہ صلہ رحم اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو، یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا اور تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقت میں صلہ رحم یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو۔ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں وہ کاٹے اور تم جوڑو۔
تو وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے احتیاطی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں دست ہوتی ہے، یعنی بہشت ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پہ عمل کیا، یعنی یہاں قضا ملت مراد ہے کیونکہ قضا مبرم ٹل نہیں سکتی، اور بعض میں فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے وہ رشتوں کو ملا جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی رحمی یعنی ذکر رحمی اس کا ذکر رہتا ہے کہ اس نے اپنی دنیا چھوڑنے سے پہلے بہت سے رشتوں کو ملا کر گیا ہے، جا کے توڑ کر۔ تو چلیے چلتے ہیں، اولاد پر شفقت اور یتیموں پر رحمت۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے کی ویڈیو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔